अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी, आज हमें फ़खर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और फ़खर आर्टिकल्स भी लिखते हैं। और फ़खर को हम डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते रहते हैं बात करते हुए। और आज हम उनसे ज़रा बात करेंगे कि जी, एक तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जी लोग जो हैं घबराए घबराए ना घूमें और घटिया लोग जो हैं वो बातें करना बंद कर दें। ये बात भी खान साहब ने कही है, इस बारे में भी हम फ़खर से पूछेंगे। लेकिन उसके अलावा एक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसमें बताया गया है कि करप्शन में जो है वो पाकिस्तान का नंबर 124 था और अब 140 हो गया है। तो उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, क्योंकि इमरान खान साहब का तो ये कहना था कि जी मैं करप्शन खत्म करने आया हूँ। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे फ़खर आपसे। सबसे पहले यही कि बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, और साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है आपने देखी ही होगी, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि नंबर हमारा 124 से 140 पे चला गया है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बिल्कुल वो बात ये कर रहे हैं ना कि अगर आपको याद हो तो 2016 में बल्कि 14 और 15 और 16 में इमरान खान साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान एक चीज में तरक्की कर रहा है और वो है करप्शन। तो अभी उससे हमने कहीं ज्यादा तरक्की कर ली। उस वक्त हमारा नंबर था 116। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो 119 और 120 124 और उसके बाद इस साल हमने लंबा मतलब जंप किया है। यकीनन कामयाबी है खान साहब की हुकूमत की। जिस तरीके से वो दावे करते हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं वो दावे करते हैं कि हम भाई आम लोगों की तरह की हुकूमत ये नहीं है जिस तरह मियाँ साहब की हुआ करती थी, जरदारी साहब की हुआ करती थी या किसी और की हुकूमत है। ये इमरान खान नियाजी साहब की हुकूमत है और इसमें आपको इस तरह की जो खुशखबरियां हैं, वो पासपोर्ट के हवाले से हो, वो आपके करप्शन की रैंकिंग के हवाले से हो, वो महंगाई के हवाले से हो, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से हो, यानी हर चीज में आपको इस तरह की डॉलर रेट हो, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो आपको मिलती रहेंगी। ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब दिस इज नॉट द एंड कि 140 पे चला गया तो अब इसके बाद और सबसे बढ़कर ये देखें कि किस तरीके से हुकूमत के लोग जो शेर जवान रखे हुए इमरान खान साहब ने, वैसे शेरों की तौहीन है ये वाली बात करना, आई एम सॉरी शेरों आपसे अगर आपको ये बात मेरी बुरी लगती है, शेरों की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये आज भी एक स्पेशल शाम को एक इजलास उन्होंने बुलाया और वहां पे उनको कहा कि यार इसको आप एज ए स्ट्रेंथ यूज करें, ये आपकी वीकनेस नहीं है कि हम 140 पे चले गए। तो यार जो बंदा ये वाली बातें कर रहा हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं उसे, हम क्या इस पे डिस्कशन करेंगे कि यार 124 से 140 पे गए। खान साहब कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, इसको आपने गलत साबित करना है। आप जाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर सवालात उठाएं कि यार ये तो एक एवी मतलब डमी किस्म का इदारा है कि उन्होंने ये कर लिया। हालांकि इसी की एग्जांपल्स देकर खान साहब मिसालें दिया करते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि हम करप्शन में आगे गए हैं। लेकिन आज वही इदारा अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में उनकी रिपोर्ट आती है तो खान साहब को वो इदारा बुरा लगता है, उनके जो दरबारी हैं उनको वो इदारा बुरा लगता है, वो उनको मतलब गालम गलोच पता नहीं जो जो भी उनसे होता है वो कर रहे हैं। लेकिन हकीकत है आरजू, क्योंकि इस वक्त डेनमार्क इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है डेनमार्क नंबर 1 पे है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। उन लोगों ने उसके लिए काम किया, उन लोगों ने मेहनत की। क्या उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को पैसे दिए क्या आपने हमें नंबर 1 पे रखना है? और क्या पाकिस्तान से उनकी कोई खास स्पेशल किस्म की दुश्मनी है कि पाकिस्तान को 140 पे रखा? ये इस तरीके से है कि वो लोगों से पूछते हैं, मुख्तलिफ सर्वेज इकट्ठे करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बोल दिया कि यार इमरान खान चोर है या इमरान खान गलत है तो पूरे मतलब पाकिस्तान या पूरी दुनिया फखर यूसुफजई की बात मान ले कि नहीं, ये बस एक फखर ने कह दिया तो समझ लो सब ने कह दिया। नो, इसके लिए बाकायदा अगर आज हम इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात शायद हम 2017 में नहीं करते थे या शायद 2018 में। हालांकि मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि कभी मैंने इमरान खान या उसकी पार्टी को मैंने वोट नहीं किया और आई होप सो ना कभी करूंगा। लेकिन द थिंग इज कि उस वक्त शायद ये चीजें नहीं थी, मैं और आप भी शायद इस तरह की बात नहीं करते थे जो आज आफ्टर 3.5 ईयर हम कर रहे हैं। क्यों? हमें नजर आ रहा है, हम ये चीजों को देख रहे हैं, हम मार्केट से चीजें भी खरीदते हैं, हम मुख्तलिफ ऑफिस में भी जाते हैं। लाजमी बात है इस मुल्क के अंदर अगर हम रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम लोग रहते हैं, हम कोई अमेरिका कनाडा या लंदन उस यूरोप में तो नहीं रहते।
اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی ملک کے مطلب جو ادارے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا چلنا ہوتا ہے, مختلف کام ہوتے ہیں, اور انہی مطلب ملک کی شاپ سے, مارکیٹ سے چیزیں ہم نے خریدنی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں پتا ہے کہ یار کون سی چیز, جو آٹے دال کا باؤ, ایک مشہور قول ہے, آٹے دال کا باؤ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کیا ہے, اور کرپشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں ہیں, اس میں کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لوگ خیر لگے ہیں, اور انہوں نے آج اسپیشلی کہا ہے کہ آپ لوگ مزید تھوڑا سا اور مطلب یہ جھوٹ کا جو پروپیگنڈا ہے یہ مزید چلائیں, کہ لوگ اس کو مطلب سچ ماننا شروع کر دیں کہ یار ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے صرف عمران خان صاحب کی دشمنی میں یہ رپورٹ شائع کی ہے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج میں بھی دیکھ رہی تھی ARY اور دوسرے چینلز جو کہ خان صاحب کے کہنا چاہیے کہ انڈر ہیں یا ان کی بات سنتے ہیں, اس پہ اسی قسم کی نیوز چل رہی تھی. بلکہ شہباز گل صاحب نے تو کچھ اس طرح کی ٹویٹ بھی کیا ہے اور کلپ بھی لگایا ہے کہ جی یہ سب کچھ غلط ہے, ایسا کچھ نہیں. خیر فخر, ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تو آپ کے بلوں سے ہر مہینے پیسہ کٹتا ہے ٹی وی کا, ہر سال 10 ارب روپیہ, 1000 کروڑ روپیہ ان کی جیب میں جاتا ہے. کبھی کسی نے پوچھا کہ یہ 1000 کروڑ روپے سے کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ پی ٹی وی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ تو نئے پاکستان میں ایک شعور رکھنے والی قوم یہ ڈیمانڈ کرے گی حکومت سے کہ ہمیں بتائیں کہ 100 کروڑ روپیہ جو آپ ہمیں بل کرتے ہیں ہر مہینے, پیسے والے لوگوں کو تو نہیں فرق پڑتا, لیکن ایک غریب گھرانے میں جب آپ اس کا پیسہ کاٹتے ہیں تو اس کے اوپر وہ یہ جو 50 روپے کے قریب ہر روز ہر مہینے دیتا ہے, یہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی ہم عدالت میں جائیں گے, ہم کیس کریں گے, ہم بتائیں گے کہ ہمارا پیسہ بتاؤ کدھر جا رہا ہے. جی فخر, آپ نے جیسے عمران خان صاحب کی ویڈیو دیکھی اور کس طرح سے وہ بات کیا کرتے تھے جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, کہ جی جو ٹی وی چینلز یعنی سوری جو ٹی وی کے بل آتے ہیں, بجلی کے بل آتے ہیں, اس میں ٹی وی کے لیے بھی جو ہے وہ پہلے شاید 35 روپے تھے, پھر اس طرح سے بڑھتے گئے. اور ابھی وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ جی جو بجلی کے بل کے اندر ہمیں ایک فیس ملتی ہے جو کہ ٹی وی, اگر کسی کے پاس, ویسے بہت سے لوگ ایسے ہیں آج بھی پاکستان میں جن کے پاس ٹی وی نہیں ہے اور وہ ٹی وی نہیں دیکھا کرتے, لیکن بہرحال ٹی وی کے لیے بل وہ لوگ دے رہے ہیں, تو یا فیس وہ لوگ دے رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آرزو, ایک تو یہ والی چیز کرنا کہ جو خان صاحب دعوے کیا کرتے تھے کنٹینر پہ, جو آپ ویڈیو دکھا رہی ہے, بھی اس وقت بھی وہ کنٹینر میں 2014 میں کھڑے تھے, اور کڑے ہو کے وہ بہت بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ یار یہ 10 ارب روپے کہاں جاتے ہیں, تو یہ جو پیٹرول کے اوپر پتہ نہیں 30 یا 40 روپیز کا جو مختلف قسم کا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, تو یہ پتہ نہیں اربوں روپیہ اس کا بنتا ہے, یہ پیسہ کہاں جاتا ہے, یہ ساری چیزیں وہ کہا کرتے تھے. لیکن آج وہی چیز کہ اس وقت پیٹرول کی قیمت 70 یا 75 روپے تھی, اس طرح باقی چیزوں کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں, میں کہتا ہوں کہ ابھی جو قیمتیں اس کے عادی بھی نہیں تھی, اس سے بھی کم تھی اتنی, مطلب انفلیشن کیونکہ 2.3 انفلیشن ریٹ چل رہا تھا, تو خود سوچ لیں, اور آج 25% ہے, تو اس حساب سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنا پیسہ جو ہے اس وقت لیا جاتا تھا عوام کی جیبوں سے. اور اس وقت عمران خان صاحب جو سب سے بڑے ایماندار ہے, ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار ہیں, اور مطلب ان جیسا کوئی آدمی نہیں ہے دنیا میں, کوئی نہیں ہے, مطلب پاکستان میں تو خیر ہے ہی نہیں ان جیسا, لیکن پوری دنیا میں 6-7 ارب کی پاپولیشن پوری دنیا میں رہتی ہے, تو ان جیسا آدمی تو بھائی کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ ان کی باتیں سنیں اور ان کے مطلب جو حقیقت میں پھر وہ کرتے ہیں وہ دیکھیں, تو مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ یار عمران خان صاحب کیا, میں کیا بکواس ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہ, لیکن بکواس ہی کر رہے ہوتے ہیں. خیر, آپ بات کر رہی ہیں کہ بجلی کے بلوں میں وہ ہر مہینے ہمیں ایک اچھا خاصا ٹیکا لگاتے ہیں, اور آج یہ جو غریبوں کی باتیں کرتے تھے وہ یہ اس بات پہ لگے ہوئے اور اس بات کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ان اپنے لوگوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ یار دیکھیں, آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی مہنگائی ایسا کوئی خاص وہ نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کو ویسے یہ جو اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہیں نا, آپ کو ورغلا رہے ہیں, آپ کو غلط رستے پہ لگا رہے ہیں, مطلب آپ کو ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ کے ملک کو اور آپ لوگوں کو میں نے ایک ایسی ڈائریکشن پہ لگایا ہوا ہے کہ
مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو میں ایک ایسے گڈھے میں گراؤں گا کہ آپ پوری زندگی اس سے نہیں نکل سکیں گے. لیکن یہ جو اپوزیشن والے نا یہ ان کو روک رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ قوم ہمارے سے اور یہ پاکستان میں جو تھوڑا بہت کچھ بچا ہے نا یہ بچ نہ پائے. تو خان صاحب نے تو اس کا ٹیکہ لے کے رکھا ہوا ہے اور وہ پوری مطلب تگ و دو کے ساتھ شاید 24/7 وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک کو مزید اگر کوئی جگہ بچ گئی ہو تباہی سے, بربادی سے, ڈسٹرکشن سے, تو اس کو میرا خیال ہے اور مجھے بلکہ پورا یقین ہے عمران خان صاحب کے اوپر, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ کو ہو تو ہو سکتا ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ میں بڑا مطلب اس بارے میں عمران خان صاحب کا فین ہوں کہ تباہی کے لیے وہ مطلب انہوں نے کہا تھا نا میں سونامی لے کے آ رہا ہوں یا سونامی لے کے آیا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ تباہی سرکار ہے یہ, اور یہ اپنے آپ کو جو تبدیلی سرکار کہا کرتی تھی, تو انہوں نے واقعی ایسی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں یہ لوگ کہ وہ میرے خیال میں اس کی مثالیں شاید ہم پاکستان اتنا پرانا ملک تو نہیں ہے 75 ایئرز سے, لیکن شاید ان 75 ایئرز میں میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی مثال دے سکتا ہو کہ یار عمران خان کا, اور یا آئندہ کوئی خان صاحب اگر نہیں آتے دوبارہ حکومت میں تو کوئی ان کا ریکارڈ توڑ سکے. تو خان صاحب کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, یہ مطلب یہ مشہور ہے ویسے یو ٹرن خان اور پتہ نہیں فلاں خان ڈمکا خان, یہ ویسے باتیں نہیں بنی, اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی محنت ہے, تو یہ لوگوں نے یہ باتیں ان کے لیے بنائی ہوئی ہے. لیکن خیر کیا ہو سکتا ہے, ابھی چلنا ہے, 1.5 سال ابھی ان کا باقی ہے, اور ابھی وہ بات میں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں, حالانکہ میں تو اچھا خاصا گھبرا رہا ہوں, لیکن خان صاحب یہی باتیں ٹی وی پہ کر رہے ہوتے کہ بھائی آپ نے گھبرانا نہیں, میں نے کہیں جانا نہیں, آٹا مطلب اویلیبل نہیں ہے, روٹی آپ نے کھانی نہیں کیونکہ بہت مہنگا ہے, 5 روپے آج ایک اور کلو کا اضافہ کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں چلنی ہیں جب تک خان صاحب ہے, تو ہمیں میرے خیال میں اس سے یا اس کی جو ارد گرد کی کیبنٹ ہے ان سے اچائی کی اگر کوئی امید کرتے ہیں تو میرے خیال سے سب سے بڑا بیوقوف وہ لوگ ہیں جو یہ امید رکھ رہے ہیں ان سے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے چلتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی جو غلطیاں ہیں, جو ان کے بلنڈرز ہیں, وہ تو آبویسلی سب کو نظر آ ہی رہے ہیں اور بات ہو ہی رہی ہے. لیکن اگر ہم ملک کے اندر کچھ اور ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی کافی عجیب سی ہیں, جس میں پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. آج حیدرآباد کے لوگوں پرومس کرو کہ پٹھانوں کے ہوٹل پہ بیٹھ کر جو چائے پی کر اپنی جیبوں سے پیسہ ان کی جیبوں میں منتقل کرتے ہو, نہیں کرو گے. اور انہی شہروں میں ہوٹل میں اگر جا کر آپ چائے پی کر پیسے دے کر آتے ہیں, ان کی جیب میں منتقل ہوتے ہیں. کوئی ایک پٹھان کا ہوٹل مجھے بتا دو جو ماچس کی تلی بھی کسی مہاجر کی دکان سے خریدتا ہو. تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ جو شخص تم سے کاروبار نہیں کر رہا تم اس سے کاروبار نہیں کرو گے. اگر کوئی تمہارے ساتھ کاروبار نہیں کرتا تم بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے. اگر ایک پختون ایک طویل فاصلہ طے کر کے ماچس کی تلی بھی اپنے کسی آدمی سے خریدنے کے لیے جاتا ہے تو تمہاری بھی سوچ کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ تم مسور کی دال خریدو یا ماچس کی تلی خریدو, تم کپڑا خریدو یا مٹی کا تیل خریدو, تم خریدو گے تو صرف اپنے قوم کے لوگوں کے پاس سے خریدو گے, ادروائز نہیں خریدو گے. جی فخر, یہ آپ نے کلپ دیکھا اور یہ کس قسم کی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ کراچی اور حیدرآباد اور اس طرف کے علاقوں میں ہی نہیں بلکہ اگر اس کو فوری طور پہ نہ روکا گیا تو یہ چیز پورے ملک میں پھیل سکتی ہے. جس طرح سے یہ بات کر رہے تھے, میرے خیال ہے if I'm not wrong آفاق احمد ان کا نام ہے اور MQM سے ان کا تعلق ہے, اور یہ پٹھانوں کے بارے میں جس طرح سے بات کر رہے تھے, تو آپ خود بھی ایک پٹھان ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ کراچی بھی آپ کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آرزو, یہ ویڈیو بالکل میں نے اس سے پہلے بھی دیکھی, آپ نے ابھی دکھائی بھی ہے. ایک بات تو میں یہ کہوں گا, میں کبھی بھی بالکل ایز اے پشتون آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی مطلب فضول بات, میں اس کو کہتا ہوں فضول اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی نہ تو کسی پٹھان نے یہ کہا ہے کہ یار آپ لوگ MQM والے ہو یا پیپلز پارٹی والے ہو یا کسی اور پارٹی والے ہو اور آپ کا تعلق کراچی سے ہے یا لاہور سے ہے یا کسی اور شہر سے ہے. ہم نے تو نہ کبھی کہا ہے, کسی پشتون سے میں نے یہ آج تک نہیں سنا.
میں خود بھی جاتا ہوں، پاکستان کے تقریباً سارے شہروں میں جاتا ہوں، سندھیوں کے علاقے میں بھی جاتا ہوں، بلوچوں کے علاقے میں بھی جاتا ہوں، جو مہاجر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے علاقوں میں بھی جاتا ہوں. مجھے کبھی یہ نہیں ہوا کہ یار یہ دکان کسی پٹھان کی ہے یا کسی مہاجر کی ہے یا کسی پارسی کی ہے یا کسی اور مطلب اس سے تعلق ہے اس کا قبیلے سے یا کسی اور سے. بلیو می مجھے کبھی یہ مطلب میں تو اس میں نہیں رہا ہوں، مجھے نہیں پتا. آفاق صاحب اور یہ لوگ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں MQM کے، یہ میں نے دیکھا ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس، اچھے پڑھے لکھے لوگ. لیکن وہ ایسی بات میرے خیال میں جلسے میں اسی لیے کر رہے ہیں کہ شاید اس سے ہمارا ووٹ بینک اٹھ جائے گا. میں کہتا ہوں کہ یار آپ کا ووٹ بینک بھائی صاحب آپ کے کام سے ہوگا، آپ اگر پرفارم کریں گے تو اس سے ہوگا. آپ پٹھانوں کا بائیکاٹ کریں گے، کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ یار ان کو ایکسکلوڈ کر دو. یہ کوئی ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا. کم از کم 5000 سال سے پرانی ہسٹری ہے بھائی جان ہماری، اس سے شاید زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی. اس وقت جو ہمیں اسٹیٹ نظر آ رہے ہیں نا اسرائیل، آپ ذرا ہسٹری کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو لک پتا جائے گا کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی آج کے ہم لوگ نہیں ہے کہ ہمیں یہ والی باتیں سننی پڑیں گی اور اس سے یا ہم گھبرا جائیں گے. بلیو می یہ ہمیں کوئی اثر نہیں لیتے ہیں. ہم دنیا میں بھی جہاں پہ بھی گئے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، ہماری پشتون کمیونٹی تقریباً دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے. بلکہ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے تو وہ بات کیا کرتے تھے، وہ بڑے لائٹر موڈ میں، خود بھی پشتون تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یار میں دنیا کے تقریباً آلموسٹ جتنے بھی ممالک ہیں اس میں گیا ہوں، تو کہتے کہ کچھ چیزیں میں نے کامن پائی ہیں. اس میں سے 2 چیزیں کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آلو اور ایک پٹھان. کہتے ہیں جہاں پہ بھی میں گیا ہوں تو یہ 2 چیزیں، ویسٹ انڈیز گیا ہوں تب بھی مطلب مجھے ملے ہیں یہ لوگ. میں اگر آسٹریلیا کے کسی دور پار کے علاقے میں، ویسٹ افریقن کنٹریز میں گیا ہوں، وہاں پہ بھی مجھے کہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں یہ لوگ ملے. تو بھائی ہم تو نہ اس چیز سے ڈرتے ہیں بحیثیت قوم. سب سے پہلے تو پاکستان ہے، اگر پاکستان ہے تو ہم پٹھان ہیں، فلاں ہے، ڈمکا ہے، یہ ہے وہ ہے. ورنہ افغانستان میں بھی یہ حال ہے، لوگ رہتے ہیں، باقی دنیا کے ممالک میں بھی لوگ رہتے ہیں. تو میں اس چیزوں میں یقین کریں کہ مجھے مطلب بری لگتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بری نہیں لگتی، لیکن میں اس کا جواب کبھی بھی اس نفرت سے نہیں دیتا. یہ میری کبھی عادت نہیں رہی، اور میں کہتا ہوں کہ میرے پشتون بھی نہ دیں، میرے پشتون جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کا جواب نہ دیں. کیونکہ یہ لوگ میں یہ کہوں گا کہ یہ شاید انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گے. ہم لوگ تو نہیں ہیں. ہمیں تو یہاں تک ڈراموں میں آرزو ہمیں دکھایا گیا کہ پٹھان کو جو ہے وہ تلے والی ٹوپی پہنائی ہوئی اور ہاتھ میں کوئی یا بندوق پکڑا دیا، اس کو ایک لکڑی کا ٹکڑا دے دیا کہ یار یہ چوکیدار ہے. یہ دکھایا گیا، یہ PTV کے ڈراموں میں دیکھتا رہتا تھا. حالانکہ اس وقت میں بچہ تھا، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار what the hell is this. بات یہ ہے کہ پشتون بحیثیت قوم انہوں نے بڑی مار کھائی، لیکن آج بھی سروائیو کر کے دنیا کی ہر جگہ پہ یہ کڑے ہیں. اور میں نے کہا نا اسرائیل کی سٹیٹ یہ وہ نہیں ہے، یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہم ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ریلیجن اور وہ ایک الگ کہانی ہوگی، میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہی ہمارے کزنز ہیں وہ لوگ. تو یہ ختم ہونے والی چیز یہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہمارے پشتونوں نے، بلوچستان کے جو پشتون ہیں، انہوں نے کیونکہ کوئٹہ کیفے بہت زیادہ چلا ہے، اسلام آباد میں بھی پورا ان کا قبضہ ہے. یہاں پہ جو باقی علاقوں کے لوگ تھے، مطلب ان کے ریسٹورینٹس وغیرہ ہوا کرتے تھے، چائے کے ڈھابے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس، تو وہ آج کل خالی ہوتے ہیں. لیکن ان کے ہاں مطلب آپ کو کرسی نہیں ملتی، اتنی جگہ گھیری، حالانکہ بڑی بڑی جگہ لی ہوئی ہے. اسی طرح سیم لائک دیٹ کراچی میں بھی ہے. میں خود کراچی جاتا ہوں تو میں ڈھابوں کی چائے زیادہ مطلب پسند کرتا ہوں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں کہ وہ پشتونوں کی ہے. اگر کسی کے پاس اچھی چائے ہے اور مجھے مطلب میرے ہوٹل کے یا مطلب کسی اس ایریا کے قریب ہے جہاں پہ میں ہوں، تو میں وہاں جا کے بغیر کسی اس کے میں جاتا ہوں کہ یار میں کبھی اس کا یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس کا ID کارڈ دیکھتا ہوں کہ یار وہ کہاں سے اس کا تعلق ہے، ورنہ مجھے کوئی اس چیز کی ضرورت ہے. اور میں شکر کرتا ہوں کہ یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہم لوگوں میں نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اس چیزوں سے دنیا نہیں بنتی، آپ بڑے نہیں ہوتے اور اگلا جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا. اس کی آپ بے شک آپ نے جلسے میں یہ کہہ دیا کہ یار آپ ماچس کی تیلی نہ لیں کیونکہ پٹھان نہیں لیتے. مجھے نہیں پتا کہ کون سی جگہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں. ہاں کچھ ایک دفعہ ہم نے مطلب میرے ایک دوست کلاس فیلو، اس نے مجھے بتایا تھا کہ سنی شیعہ کے بیچ میں جو افغانستان بارڈر کے علاقے پہ وہاں پہ ایک دفعہ، آج سے 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، کہ یہ چیز ہوئی تھی
کہ آپس میں، حالانکہ کہتے ہیں کہ آپس میں ہماری بڑی اچھی دوستیاں تھیں، لیکن شکر ہے کہ آج وہ چیز نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کی شاپ سے نہیں خریدا کرتے تھے. سنی شیعہ کا یہ مسئلہ ہوا تھا، لیکن اب مطلب شکر خدا کا کہ اب یہ چیز نہیں ہے. اب وہاں پہ شیعہ لوگ بھی بتاشا آباد ہیں، سنی بھی کافی سارے مطلب بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور آپس میں ان کی غمی خوشیوں میں آنا جانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، سارا کچھ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی، بھائی صاحب کراچی تو نہ آپ گھر سے لے کے آئے ہوئے ہیں، نہ کوئی پٹھان اس کو گھر سے لے کے آیا ہوا ہے، نہ حیدرآباد اسی طرح ہے. سب کا ہے، جو وہاں پہ کام کر رہا ہے اور جو اس ملک کا سٹیزن ہے اس کا رائٹ ہے اس کے اوپر. یہ کسی ایک بندے کا رائٹ نہیں ہے. ان لوگوں نے آئی ڈی کارڈز کے اوپر، وہاں میرے کچھ جان پہچان والے لوگ ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈز کو کہتے جی دادا کا آئی ڈی کارڈ لے آئے، پتہ نہیں پردادا کا آئی ڈی کارڈ لے آئے. تو مطلب یہ والی چیزیں کیوں کی گئی؟ آپ خوفزدہ ہیں، اور خوفزدہ آپ اس لیے کہ اگلی قوم اگر زیادہ ترقی کر رہی ہے تو آپ کو یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں کوئی یہ نہ ہو کہ بھائی ہمیں کسی چیز کے اوپر قبضے نہیں کرنے. نہ خیبر پختونخوا کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بھائی آپ وہاں پہ کیوں آتے ہیں، بالکل آپ آ سکتے ہیں، بھائی آپ اس ملک کا اگر حصہ ہے آپ بالکل آئے، مور دین ویلکم میں کہوں گا. بلوچستان میں ہمارے 65% سے زیادہ پشتون رہتے ہیں، وہاں نہیں لگتا مجھے کہ کسی پشتون نے آپ کو کہا کہ یار آپ کوئٹہ کیوں آئے ہوئے ہیں، آپ چمن کیوں آئے ہوئے ہیں، آپ جوب میں کیوں آئے ہوئے ہیں. کسی نے نہیں کہا، اور نہ میرے خیال میں کوئی کہہ سکتا ہے. اور ایک آرزو میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کرتا چلوں، بات لمبی ہو رہی ہے، ختم کروں گا. میرے مردان سٹی میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، میرے مردان سٹی میں، مردان اتنا بڑا شہر نہیں ہے لیکن ہے، وہاں پر آپ کو اگر گروسریز کے سٹور ملیں گے وہ ان لوگوں کے ہیں، ان لوگوں کے، اور آج سے نہیں ہے، 25 سال سے سب سے اسٹیبلش بزنس ان لوگوں کا ہے. وہاں پر آپ کو سویٹس کی شاپس جو ہیں، مٹھائیوں کی دکانیں آپ کو ان لوگوں کی ملیں گی. یقین کریں پشتونوں کی بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں ان کی شاپس اس لیے جاتا ہوں کہ ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار جو مردان کا لوکل پشتون ہے میں اس سے خریدوں گا، کیونکہ بڑی بڑی مطلب بیکریز ہیں ان کی. اب مزید انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا، ریسٹورنٹس لے لیے ان لوگوں نے، وہاں پہ میرج ہالس بنا لیے بڑے بڑے، کروڑوں اربوں کا یہ بزنس وہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا، اور میں نام لے سکتا ہوں کہ 5 بڑے سٹور جو ہیں مردان کے اندر جو گروسریز بیچتے ہیں، ان کا یعنی ایک شاپ ہوا کرتی تھی آج سے 20 سال پہلے، لیکن آج بڑے بڑے سٹورز انہوں نے بنا دیے. کسی نے نہیں کہا اس کو کہ یار یہ یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، پشاور کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے لوگوں کی مٹھائی کا کاروبار ان جیسا کسی کا بھی نہیں ہے. کسی نے پشاور سٹی میں ان کو نہیں کہا کہ یار یہ تو مطلب کراچی کے ہے تو یہ تو پتہ نہیں ہندوستان سے مائگریٹڈ ہو کیا ہے. نو، اسی طرح رائٹ ہے بھائی، وہ بزنس کر رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، اگر اس سے وہ کما رہے تو مجھے کیوں تکلیف ہے. ہاں میں اپنے بزنس کو اچھا کروں، مقابلہ کروں، نہ کہ میں یہ والے وہاں پہ مردان میں کھڑے ہو کر، پشاور میں کھڑے ہو کے یہ تقریریں کرنا شروع کر دوں کہ یار ان کی شاپ سے آپ مٹھائی نہ لیں اور ان کی شاپ سے آپ جو ہے چینی اور چاول اور یہ چیزیں نہ لیں. یہ نہیں ہے، اور شکر ہے کہ کوئی نہیں کرتا. میں آپ کو یہ اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر یہ آفاق صاحب سے اگر کبھی ملاقات میری ہوئی، فاروق بھائی سے تو خیر ہوتی رہتی ہے، تو میں بتاؤں گا بھی کہ سر آپ نکلیں ان چیزوں سے. ماشاءاللہ آپ بڑے ایجوکیٹڈ، یار آپ لوگوں کی پارٹی ہے، الطاف بھائی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کی پارٹی میں بڑے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، مطلب پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دیں. اب جو ولی خان بابا کے زمانے میں لڑائی ہوئی تھی آپ کی اور ہماری، وہ کافی تھی میرے خیال سے، آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے. اب دوبارہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو دوبارہ خواہ مخواہ کے 20-30 سال کے بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی، حالانکہ اس وقت بھی کسی نے بائیک آؤٹ نہیں کیا تھا ان کا، لیکن جھگڑا بہرحال بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا اور دونوں طرف سے بے تحاشا. میں کہتا ہوں کہ عام لوگ، انوسنٹ لوگ قتل ہوئے تھے. تو نہیں ہونا چاہیے بھائی. کراچی آپ بے شک آپ اس پہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رائٹ ہے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم ایز اے پاکستان کا سٹی جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں، اگر کوئی کام کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں واپس آتے ہیں، یا اگر وہاں پہ کوئی لوگ رہتے ہیں، پشتون رہتے ہیں، تقریباً مور دین 5 ملین پشتونز وہاں پہ رہتے ہیں. ان کے بڑے اچھے کاروبار ہیں، ہوٹل میں بھی ہیں، ان کے پیٹرول پمپس بھی ہیں، ان کا ٹرانسپورٹ کا بھی بزنس ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، کنسٹرکشن بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں وہ لوگ. تو یار آپ لوگ بھی تو کریں. آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ آپ، کہ پٹھان نے آپ کا ہاتھ روکا کہ بھئی آپ یہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میں کر رہا ہوں. تو غلط بات غلط ہوتی ہے اور صحیح بات صحیح ہوتی ہے. تو میں اس لیول، میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس لیول پہ کبھی نہیں جاؤں گا جو آفاق صاحب گئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ کبھی جانا بھی ہمیں نہیں چاہیے.
نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور چاہے کراچی ہو یا کوئی بھی پاکستان کی سٹی ہو، کسی بھی سٹی کے اوپر کسی کا بھی کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. کوئی کہیں بھی جا کے رہ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، پڑھائی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کی بات کرنا بڑا افسوسناک ہے. اور میں تو خود کراچی میں پیدا ہوئی ہوں اور خود مہاجر ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس طرح سے نفرتیں پھیلانی چاہیے. پہلے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بہت جھگڑے رہے ہیں پٹھان اور کہنا چاہیے اس میں مہاجروں میں، لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کر کے ہم اپنے ملک کی جڑیں خود ہی کھوکھلی کر رہے ہیں، وجہ اس کے کہ ہم آپس میں اچھے طریقے سے رہیں اور سب کو موقع دیں کہ وہ آئیں اور ہر شہر میں لوگ پہنچیں اور کام کریں جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے بھی، چاہے وہ میں نے کہا پڑھائی کرنا چاہتے ہوں، چاہے بزنس کرنا چاہتے ہوں. اور اس چیز کو لے کر ہی آگے بڑھنا چاہیے. اور اس قسم کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں جیسے ہم نے اس ویڈیو میں دیکھی، اس سے ہرگز یہ ہمیں امپریشن بھی نہیں لینا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں. یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور یہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی سیاست کی دکان چلانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جس میں یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے کہنا چاہیے کہ اگر کسی دوسری لینگویج بولنے والے سے یا کسی سے ان کو پرابلم ہے یا یہ نفرت کرتے ہیں، جبکہ میجورٹی لوگ ایسے نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ آپس میں مل جل کر ہی رہتے ہیں. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جلدی پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو.